अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 8 एपिसोड के साथ। जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, नॉवेल लिखने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आप लोगों को मेरी नॉवेल कैसी लगती है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। रानीम, हाथ दो बेटा, सफ़िया बेगम ने कहा। लेकिन रानीम ने फिर भी हाथ नहीं दिया, तो आलियान ने खुद रानीम का हाथ थाम लिया। अचानक आलियान ने हैरानी से देखा, सामने लंबा चौड़ा कद वाला खूबरू जवान खड़ा था। जेट ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उस शख्स ने बहुत मजबूती से आलियान का हाथ पकड़ रखा था और अपनी खूबसूरत नीली आंखों से आलियान को कहर भरी नजरों से देख रहा था। रानीम ने उसे देखा तो रानीम की आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। ज़हरान ने रानीम की आंखों में छुपा दर्द देखा। रानीम ने नफी का इशारा किया। मुबारक हो, ज़हरान ने रानीम को देखकर कहा। फिर उसने अपनी कफलिंग निकाल कर आलियान की हाथों में खुले कफ में लगाई, फिर वहां से चला गया। ये शख्स अचानक ही महफिल में नमूदार हुआ था और अचानक ही गायब हो चुका था। आलियान तो अब तक इस शख्स की आंखों की ज़बान समझने की कोशिश ही कर रहा था, जो बड़ी आसानी से आलियान को कफलिंग लगाकर चला गया था। क्या वो वाकई सिर्फ उसकी खुली कफलिंग को देखकर उसने उसका हाथ पकड़ा था या कोई और वजह थी? ज़हरान जो कब से महफिल में मौजूद रानीम को देख रहा था, उसने आलियान का यूं रानीम का हाथ थामना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका ज़ब्त टूटा तो उसने खुद को ज़ाहिर करके आलियान का हाथ पकड़ लिया। वो आलियान को अपनी तलुस्सुमाती नीली आंखों से कह रहा था कि रानीम उसकी मोहब्बत है, लेकिन वो रानीम की कसम के हाथों मजबूर था, वरना आज रानीम को ज़हरान का होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। ज़हरान हवेली की उसी तहखाने में बैठा ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था। उसकी चीखों की आवाज़ सिवाय रानीम के और कोई नहीं सुन सकता था। रानीम ज़हरान की इस तरह तड़पने पर खुद भी तड़प रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मंगनी की रस्म अदा हो चुकी थी। क्या हो गया है बेटा? अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे आज ही तुम्हारी रुखसती है। फरखंदा बेगम ने रानीम को रोते हुए देखकर कहा। आपा, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा लाडली है ना, इसलिए माँ बाप की जुदाई के गम में अभी से रो रही है। जब्बार साहब ने कहा। रानीम तो मेरी भी लाडली है, उसे मैं अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाऊंगी। फरखंदा बेगम ने रानीम के सर पर हाथ रखा। चले, अब हम इस नए जोड़े को कुछ देर यहीं अकेला छोड़ देते हैं, सफिया बेगम ने कहा। हाँ हाँ चलो ठीक है। फरखंदा बेगम ने सफिया बेगम की बात पर इत्तेफाक राय जाहिर की। सारे मेहमान तो पहले ही जा चुके थे। अब अब जब्बार साहब, सफिया बेगम और फरखंदा बेगम भी हवेली के अंदर जा चुके थे। अब बाहर लॉन में सिर्फ रानीम और आलियान मौजूद थे। रानीम, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। रानीम की आंखों से बहते मोती देखकर आलियान ने कहा। रानीम ने टिश्यू पेपर से अपने आंसू साफ किए। लेकिन आंसू थम कहाँ रहे थे और थमते भी कैसे? उसके कानों में ज़हरान की तड़पने वाली चीखें जो सुनाई दे रही थी।
وہ اپنی ذہنی کیفیت کیسے بتاتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ رانی، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں نے محسوس کیا ہے تم پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بدل چکی ہو۔ آلیان، یہ سب اتنا جلدی ہوا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں۔ بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ جلدی تو ہے، لیکن مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تم 2 سال کے بعد میری ہو جاؤ گی، پھر جی بھر کے میں تم سے پیار کروں گا۔ آلیان نے رانی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کا اس کا بار بار اسے چھونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں سب تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ زہران اپنے پیر میں بندھی زنجیر کو کھینچنے لگا، جس سے اس کا پاؤں بری طرح جل چکا تھا۔ وہ درد کی تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ رانی، اس سے کہہ دو وہ تمہیں ہاتھ نہ لگائے، ورنہ میں تمہاری دی ہوئی قسم کی لاج نہ رکھ پاؤں گا۔ زہران کے اس جملے میں کس قدر درد چھپا تھا، یہ صرف رانیم جانتی تھی۔ آلیان، پلیز چپ ہو جاؤ، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رانیم جو بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے رانیم؟ ہم منگیتر ہیں۔ اب تم اب تو ہم نے انگوٹھیاں بھی بدل لی ہیں۔ میں تم سے ایسی باتیں نہ کروں تو کس سے کروں؟ آلیان، مجھے ایسی باتیں بالکل نہیں پسند۔ پلیز اب تم دوبارہ ایسا کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں بول رہا، لیکن کچھ دیر میرے پاس بیٹھو تو صحیح، میں تمہیں ٹھیک سے دیکھ تو لوں۔ آلیان، رات زیادہ ہو گئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، اور ویسے بھی میں بہت تھک چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم سو جاؤ۔ تھینک یو، یہ کہہ کر رانیم اپنے کمرے میں آئی۔ زہران، میرے پاس آؤ زہران۔ نہیں رانی، میں اب کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ زہران کی درد بھری آواز رانیم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زہران، ایسا مت کہو، میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں میرا دن نہیں گزرتا۔ زہران پلیز۔ رو رو کر رانیم کی ہچکیاں بن چکی تھی، لیکن زہران اس کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ زہران کے پیر زنجیر سے آزادی کی وجہ سے پوری طرح جل چکے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ رانیم یہ دیکھ کر پریشان ہو۔ زہران، تم آؤ گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں تم کیسے آؤ گے۔ رانیم نے صوفے کے پاس رکھی ٹیبل سے فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھائی۔ زہران، آج رانیم تمہارے لیے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لے گی۔ رانیم نے اپنی کلائی پر چھری رکھی، پھر اپنی آنکھیں بند کی۔ اب وہ چھری پھیرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر چھری پھیرنے سے روک دیا۔ زہران، رانیم نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے وہی نیلی تلسماتی آنکھوں والا شہزادہ کھڑا تھا، اسی بلیک شلوار قمیض میں ملبوس۔ وہ اپنی بے مثال خوبصورتی سے رانیم کو ہر بار اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا۔ رانیم بنا سوچے سمجھے اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ رانیم، خدارا چپ ہو جاؤ، مجھ سے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ زہران، تم نے ایسا کیوں کہا کہ تم اب کبھی میرے سامنے نہیں آؤ گے؟ اگر تم ابھی نہ آتے تو میں سچ مچ اپنی جان دے دیتی۔ میری جان، میں زہران، ایک جن ذات جو اپنی محبوبہ ایک انسانی لڑکی کے آگے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہوں۔ آخر کیوں؟ اسے ہی تو پیار کہتے ہیں زہران، جب ہمارا خود پر اختیار نہیں رہتا، کوئی دوسرا شخص ہماری ذات پر قابض ہو جائے، ہمارے دل کی سلطنت پر اسی کی حکمرانی ہو۔ یہی تو ہے محبت، اسے ہی تو عشق کہتے ہیں۔ کافی معنی خیز باتیں کرنے لگی ہو۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو۔ چھوڑ کر تو تم جاؤ گی، میں نے کہاں جانا ہے؟ میں تو اس قید تنہائی میں ہمیشہ ہوں اور آگے بھی رہوں گا۔ زہران، یہ کیا ہوا تمہیں؟ تمہارے پیر میں یہ چوٹ کیسے لگی؟
رانین کی نظر زہران کے پیر میں بندھی زنجیر پر گئی۔ کچھ نہیں ہوا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ چپ کرو تم، میں کیسے فکر نہ کروں؟ یہ کتنا زیادہ جل گیا ہے، میں اس پر مرہم لگا دوں؟ ہاں ہاں ہاں، بے وقوف لڑکی، تمہارا پاؤں اتنا زیادہ چل گیا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ رانین نے زہران کو غصے سے گھورا۔ میں تو تمہاری بچکانی باتوں پر ہنس رہا ہوں۔ میں نے کون سی بچکانی بات کی ہے؟ یہی کہ تم میرے جلے پر مرہم لگاؤ گی۔ ہاں تو اس میں بچکانی بات کیا ہے؟ لاؤ میں لگا دوں، تمہیں آرام ملے گا۔ ہاں ہاں ہاں، رانی تم بھول رہی ہو، میں انسان نہیں جنزاد ہوں، میرے زخموں پر یہ انسانی مرہم کام نہیں کرے گی۔ اوہ، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ آب شفا سے ٹھیک ہوگا۔ اور یہ آب شفا کہاں ہے؟ بتاؤ، میں لے کر آتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، تم نہیں لا سکتی، کیونکہ یہ صرف جنوں کی دنیا میں ہوتا ہے، جسے صرف کوئی جنزاد ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تمہیں یہاں آب شفا کون لا کر دے گا؟ میری والدہ لے کر آئیں گی۔ تم نے اپنا پیر جلایا کیسے؟ چھوڑو ان باتوں کو۔ نہیں، کیوں چھوڑو؟ بتاؤ تم نے یہ کیسے جلا لیا؟ رانی تم کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ زہران، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جب تمہیں وہ خبیث ہاتھ لگا رہا تھا، جب میں نے یہ جلایا۔ اوہ زہران، تم کیوں خود کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ میں صرف تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ تم میری ہونا، کوئی میری چیز کو ہاتھ لگائے، اسے چھونے کی کوشش کرے گا تو مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ بولو۔ اچھا، اب میں اس سے دور رہوں گی، لیکن تم وعدہ کرو، اب تم خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ کیا ہے رانی؟ تمہاری ہر بات وعدہ اور قسم سے شروع ہوتی ہے۔ میں نہیں کروں گا کوئی وعدہ، پہلے ہی ایک قسم لے کر پچھتا رہا ہوں۔ زہران، تم غصے میں بہت کیوٹ لگتے ہو، رانیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے زہران پر بے اختیار پیار آیا۔ یہ کیوٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، کیوٹ کا مطلب پیارا، تم بہت پیارے لگتے ہو۔ زہران، بولو رانی، بات بتاؤ گے تم مجھے؟ کیا؟ پوچھو۔ تم یہاں اس حویلی میں قید کیوں ہو؟ تمہارے پیر میں یہ زنجیر کیوں بندھی ہے؟ رانی، یہ بہت پرانی بات ہے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، جب میں 10 برس کا تھا، میں جنزادوں میں سب سے ہوشیار اور عقل مند تھا۔ میرے والد سردار سلیمان مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری والدہ ملکہ جن کی تو میں پوری دنیا تھا۔ میں گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ میری ایک بہن ہے جس کا نام فاتین ہے۔ میرے والد سردار سلیمان نے میری اچھی ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ میری اچھی تعلیم کے لیے مجھے انسانوں کی دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ انسان ہر دور میں اپنی فن تعلیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والد سردار سلیمان بھی یہی چاہتے تھے کہ میں آنے والے وقت کا اگلا سردار، یعنی کہ میں زہران، انسان سے ان کی تعلیمات قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کے طور طریقے بھی سیکھوں۔ سردار سلیمان نے اس وقت کے بہت مشہور و معروف عالم سے میری تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بات کر کے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں میں روز جایا کرتا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ مدرسے کا عالم بھی مجھ سے بہت خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا میں بہت اچھا سردار بنوں گا۔
پھر ایک دن میں اور میرے بہت سارے جنزاد بھائی جو ہمارے ہی قبیلے میں رہتے تھے، ہم سب مل کر کھیل رہے تھے۔ میرے چچا زاد بھائی ابھی نے کہا کہ اس نے کسی انسان کو ڈرایا تو وہ بہت بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ بات ابھی ہم سارے بچوں میں خوب مزے لے کر بول رہا تھا، تو باقی سب نے بھی سوچا کہ وہ بھی ایسا کرے، لیکن میں نے انہیں منع کیا، انہیں سمجھایا کہ انسان اچھے ہوتے ہیں، انہیں اس طرح پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ان سب نے بجائے اس کے کہ وہ میری بات مانتے، ان لوگوں نے میرا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ میں ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ لوگ مجھے ڈرپوک کہتے تھے۔ پھر کیا تھا، میں ٹھہرا آخر ایک جنزاد، کب تک خود پر قابو رکھتا۔ بالآخر میں نے صرف انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی ایک بہادر جن ہوں، ایک انسانی لڑکی کو ڈرایا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس کے والدین نے کسی عالم سے بات کی۔ وہ عالم اپنے اس پیشے میں کافی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مجھے پکڑ لیا۔ میں تو بس 10 سال کا بچہ تھا، بہت آسانی سے اس عالم کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس عالم کے آگے بہت رویا، گر گرایا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جب یہ بات سردار تک پہنچی تو وہ اس عالم سے ملنے آئے، لیکن جب عالم نے سردار کو یہ بتایا کہ میں نے انسان کو پریشان کیا ہے تو میرے والد غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ مجھ سے اب تک ناراض ہیں۔ پھر اس عالم نے کیا کیا؟ تمہیں چھوڑ دیا؟ رانیم نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، اس عالم نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دیا، اسی جگہ جہاں تمہارا کمرہ موجود ہے۔ جب یہاں اس وقت جنگل تھا، اس نے اپنے علم کی طاقت سے لوہے کی زنجیر میں نہ جانے کیا پڑھ کر دم کیا، پھر وہ زنجیر میرے پیر میں باندھ دی۔ اس زنجیر کا دوسرا سرا ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے ہے۔ اس زنجیر میں ایسی طاقت ہے کہ جب جب میں خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں یہ مجھے جلا دیتی ہے۔ تو زہران، کیا تم ہمیشہ یہاں قید رہو گے؟ تمہیں کوئی آزاد نہیں کروا سکتا؟ مجھے صرف ایک انسان ہی آزادی دلا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس زنجیر کو ہاتھ لگائے گا تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس زنجیر کو صرف جنزات چھونے سے قاصر ہے۔ اس کا مطلب میں تمہیں آزاد کروا سکتی ہوں؟ ہاں، کروا سکتی ہو، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا اس زنجیر کا دوسرا سرا ایک چٹان کے نیچے ہے۔ اس چٹان کو ہلانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ زہران، تم 10 برس کی عمر سے اس قید میں ہو۔ کیسے؟ تمہیں خوف نہیں آیا؟ رانی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میری تنہائی کا، میرے درد کا، میرے خوف کا۔ زہران، میں تمہیں یہاں سے آزادی دلاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ مجھے تا عمر اس قید میں رہنا منظور ہے اگر تم میرے ساتھ ہو۔ زہران، رانیم بے ساختہ ہی زہران کے سینے سے لگی۔ زہران، والدہ، زہران میرے بچے، میں کیسے سامنے آؤں؟ یہ انسانی لڑکی جاگ رہی ہے۔ والدہ، آپ بے فکر ہو کر آ جائیں۔ زہران، میری جان۔ ملکہ جن رانیم کے کمرے میں آئیں۔ رانیم، یہ میری والدہ ہیں۔ السلام علیکم ملکہ جن۔ رانیم نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ تم آدھی رات میں دلہن بن کر کیوں بیٹھی ہو؟ جی 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 وہ رانیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کہے۔
والدہ یہ میری ضد پر دلہن بنی بیٹھی ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ مجھے اسے ایسے دیکھنا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا، تم تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، پھر اپنا پیر کیوں چلا کر بیٹھے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، خوشی سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیم تو دونوں ماں بیٹے کو بس خوش باش دیکھ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ ملکہ جن نے زہران کے پیر پر آب شفا کے چند قطرے چھڑکے، جس سے یکدم ہی زہران کا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میں چلتی ہوں۔ ملکہ جن، بولو رانیم، کیا بات ہے؟ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ رانیم جو کب سے ملکہ جن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن مجھ سے زیادہ تم حسین ہو میری بچی۔ ملکہ جن، میں زہران کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی، تمہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں زہران کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے خوشی ہے رانیم کہ تم زہران سے اتنی محبت کرتی ہو، لیکن تمہاری یہ محبت تم دونوں کی جان بھی لے سکتی ہے۔ مجھے منظور ہے، زہران کے عشق میں جان بھی چلی جائے تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد تمہیں بتاؤں گی ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ جی والدہ۔ ملکہ جن، کیا میں آپ کو والدہ کہہ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بالکل کہہ سکتی ہو۔ شکریہ والدہ، تم تو بالکل ہماری طرح بولنے لگی۔ لگتا ہے زہران نے تمہیں ہماری زبان سکھا دی ہے۔ رانیم نے شرماتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں، سردار کے جاگنے سے پہلے مجھے قبیلے میں پہنچنا ہوگا۔ زہران، اپنا خیال رکھنا۔ بیٹا رانیم، تم میرے زہران کا خیال رکھنا۔ جی والدہ۔ یہ کہہ کر ملکہ جن جا چکی تھی۔ زہران، مجھے پھولوں کی دنیا میں لے کر چلو۔ اس وقت؟ ہاں تو کیا ہوا، اس وقت پھولوں کی دنیا میں پھول نہیں ہوتے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وقت دیکھو، آج تمہیں سونا نہیں ہے کیا؟ روز تو اس وقت تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہوتی ہو۔ اچھا، یہ تمہیں کیسے پتا میں اس وقت سو رہی ہوتی ہوں؟ وہ میں ہاں ہاں بتاؤ۔ رانیم نے ایسے کہا جیسے اس نے زہران کی چوری پکڑ لی ہو۔ بولو، اب بولتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے میرے سونے کے بعد تم میرے کمرے میں آتے ہو؟ ہاں آتا ہوں، تم میری ہو، تمہیں دیکھنے آتا ہوں، کوئی روک سکتا ہے کیا؟ نہیں، تمہیں کون روک سکتا ہے، تم تو سید زہران ایک جنزاد ہو۔ ہاں 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 بالکل، میں ایک جنزاد ہوں۔ اوئے جنزاد، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے لڑکیوں کے کمرے میں ایسے بنا بتائے نہیں جاتے؟ رانیم نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا۔ کسی اور لڑکی کا تو نہیں پتا، لیکن یہ تو میری ہونے والی بیوی کا کمرہ ہے، یہاں مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ زہران نے یکدم رانیم کی کمر کو پکڑ کر کھینچا تو رانیم اس کے سینے سے ٹکرائی۔ زہران! رانیم کی پلکیں سجدہ ریز ہو گئی تھیں، چہرے پر سرخی صاف نمایاں ہونے لگی۔ اف، تمہاری یہ شرم، یہ سرخی مجھے گستاخی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ زہران نے رانیم کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، پھر پیچھے سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ابھی وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے ہی والا تھا کہ رانیم نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رانیم! زہران نے اسے ایسے پکارا جیسے وہ اجازت طلب کر رہا ہو۔ رانیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تم میری نہیں ہوئی۔
لیکن جب تم میری ہو جاؤ گی پھر نہیں بخشوں گا، یاد رکھنا۔ رنیم جبار زہران رنیم کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، اچھا مجھے چھوڑو نا پلیز، مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، کیونکہ تم میرے سامنے تو سو گی نہیں، ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اب آپ جائیں تاکہ میں سو جاؤں۔ رانیم، آج تم نے میرے نام کی انگوٹھی پہن لی ہے، مجھے یقین ہے بہت جلد تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ نہیں بھی ہوئی تمہیں محبت تو میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ پیار تم خود مجھ سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ آلیان موبائل اسکرین پر رانیم کی تصویر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ رانیم، تم نے مس کشور کا ہوم ورک کر لیا؟ نہیں یار، میں کیسے کرتی؟ کل تم میری انگیجمنٹ میں آئی تھی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ چلو جی، آج پھر مس کشور تمہاری پٹائی کریں گی۔ کرنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہیں؟ یہ رانیم کہہ رہی ہے۔ ہاں بالکل، مجھے ایک ایسا مرہم مل گیا ہے کہ کوئی بھی چوٹ درد اس سے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا کون سا مرہم ہے؟ مجھے بھی بتا دو۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں نہیں بتا سکتی، وہ بہت خاص مرہم ہے جو صرف میرے لیے ہے۔ اف، یہ لڑکی تو منگنی کر کے پاگل ہی ہو گئی ہے۔ آ گئی جلاد، مہرو نے مس کشور کو دیکھ کر کہا۔ میں نے جو کام دیا تھا کیا آپ لوگوں نے کر لیا؟ میم، میں نے نہیں کیا۔ رانیم مس کشور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کل کر کے لے آنا۔ میں نے جو تمہاری پٹائی کی تھی اس کے لیے بھی تم مجھے معاف کر دو۔ مس کشور کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر تو رانیم سمیت دیگر طلباء بھی انہیں حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ آج اس جلادن نے دوا ہلا کر نہیں پی کیا؟ مہرو نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رانیم نے بھی حیرانی ظاہر کی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو جناب آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگ رہی ہے، تو تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے ناول لکھ سکوں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔